ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं है बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के हवाले से मुनासिब तर्ज अमल अपनाने के लिए जन आंदोलन का किया आगाज़। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले को कामयाब बनाने के लिए इंतज़ामिया के अफसरान का जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरों का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में बतदरीज गिरावट दर्ज और इंडियन एयर फोर्स ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के साथ निबर्द आजमा होते वक्त अपने अज़म और सलाहियतों का करेगी भरपूर मुजाहरा। फ़ज़ाइया के सरबराह RKS भदौरिया। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से मुतल्लिक मुनासिब तर्ज अमल के जन आंदोलन के बारे में आज ट्विटर पर एक मुहिम का आगाज़ किया। आने वाले त्योहारों और मौसम सरमा के साथ साथ मईशत को खुला छोड़ देने के तनाजुर में इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में मुत्तहिद होने की लोगों से अपील की है। उन्होंने अवाम से तलकीन की कि वो मास्क पहनते रहें, अपने हाथ साफ़ सुथरे तरीके से धोएं, जिस्मानी फासला बनाए रखें और 2 गज़ की दूरी पर अमल करें। उन्होंने कहा कि मुत्तहिद होकर हम कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई जीतने में कामयाब होंगे। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई लोगों की तरफ से लड़ी जा रही है और हमारी मुत्तहिदा कोशिशों की बदौलत काफ़ी इंसानी जानें बचाने में मदद मिली हैं। दरियासना सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी तहरीक में शामिल हो जाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम महज दिखावे का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये दीही इलाकों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए एक मुनासिब मनसूबे के तहत शुरू किया गया प्रोग्राम है। वो आज बड़गाम ज़िला के राजवन गांव में गांव की और वापसी प्रोग्राम के सिलसिले में मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम मौजूदा इंतज़ामिया का एक हौसलामंद प्रोग्राम है, जिसका मकसद बुनियादी सतह पर लोगों तक पहुँच कर मसावी तरक्की को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि इन प्रोग्रामों में अवाम की भारी शिरकत से बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 प्रोग्रामों की कामयाबी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक और मुशीर RR भटनागर ने आज जम्मू ज़िला के भलवाल A पंचायत हल्के और मड ब्लॉक के फलूरा नागबनी पंचायत हल्के का दौरा किया, जहां उन्होंने अवाम के साथ साथ मुंतखबा अवामी नुमाइंदों से बातचीत की और इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। फलूरा नागबनी में मकामी लोगों से खिताब करते हुए मुशीर ने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का असल मकसद लोगों को इंतज़ामिया के साथ जोड़ने और बेहतर अवामी खिदमत की फराहमी को यकीनी बनाना है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर सामून ने आज KGBV दावर ब्लॉक 1 का संग बुनियाद रखा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले में इस तामीराती काम के तहत एक साइंस लेबॉरेटरी, कंप्यूटर लैब और हाई स्कूल वामपुरा में एक लाइब्रेरी तामीर की जाएगी। असगर सामून ने इस मौके पर कहा कि ज़िला बांडीपोरा के सरहदी इलाका गुरेज में महकमा तालीम के बुनियादी ढांचे को फ़रोग देने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे ताकि बच्चों को मयारी तालीम फराहम की जा सके। उन्होंने ITI गुरेज का भी दौरा किया। ज़िला गांदरबल में भी गांव की और वापसी के सिलसिले में 42 पंचायत हलकों में आज कई सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, जिस दौरान विजिटिंग अफसरान ने कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के अलावा कई दीगर कामों का मुआयना किया। इसके अलावा अवामी मीटिंगों, ग्राम और वार्ड सभाओं के इनेकाद के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा गया। इस दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर शफकत इकबाल ने थीरू हल्के का दौरा किया, जहाँ उन्होंने विजिटिंग अफसरान से प्रोग्राम से मुतल्लिक फीडबैक हासिल किया। बाद में ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने बॉयज़ हाई स्कूल में टग ऑफ वार मैच का मुशाहिदा किया। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत जहां पूरी वादी में अवामी राब्ता प्रोग्रामों का इनेकाद बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, वहीं शोपियान ज़िला में भी कई अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवामी शिकायत व मसाइल का मौके पर ही जायज़ा लिया। इस मौके पर अफसरान ने ग्राम सभा के इनेकाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा लोगों को अपने मसाइल उभारने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। इन अफसरान ने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम न सिर्फ इंतज़ामिया और लोगों के बीच एक पुल है,
بلکہ یہ لوگوں کو علاقے کی کلہم ترقی کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کرنے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں چودھری محمد یاسین نے بیک ٹو ولیج پروگرام کے تیسرے مرحلے کے تحت ضلع کے کئی حلقوں کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ انتظامیہ کے افسر خورشید احمد ثنائی بھی تھے۔ دونوں افسران نے ضلع کے زاورہ پنچایت حلقے میں کئی لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بیک ٹو ولیج پروگرام کے پہلے 2 مرحلوں کے تحت دردست لیے گئے کاموں کا رپورٹ کارڈ تیار کیا گیا ہے اور تیسرے مرحلے کے تحت کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا جانا اس بات کی تصدیق ہے کہ پہلے 2 مرحلوں کے تحت کافی کام ہوا ہے۔ خورشید احمد ثنائی نے کہا کہ تیسرے مرحلے کے تحت جن کاموں کی نشاندہی کی جائے گی انہیں سرکار سنجیدگی کے ساتھ اور مقررہ مدت میں مکمل کرے گی۔ کلگام کے ضلع ترقیاتی کمشنر شوکت اعجاز بٹ نے آج 60 طلبہ پر مشتمل ایک گروپ کو اچھبل ٹریکنگ کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے نے ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ دوسرے مرحلے میں طالبات کے ایک اور گروپ کو ٹریکنگ پر روانہ کیا جائے گا۔ بیک ٹو ولیج پروگرام کے تحت پاہو پلوامہ میں بھی آج لوگوں نے وزٹنگ افسر ناظم سیاحت نثار احمد وانی کے سامنے کئی مسائل و مشکلات رکھے جنہیں حل کرنے کی افسر موصوف نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر ناظم سیاحت نے کہا کہ بیک ٹو ولیج پروگرام سے انتظامیہ اور عوام کے درمیان رشتہ مضبوط ہوگا اور ساتھ ہی عوامی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے گا۔ ادھر پامپور تحصیل کے وہاب صاحب شار شالی علاقے میں ایک گرام سبھا کا انعقاد ہوا جس میں JKEDI کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر غلام محمد ڈار نے وزٹنگ افسر کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر دیگر محکموں کے کئی افسران بھی موجود تھے۔ پروگرام کے دوران عوامی شکایات اور بیک ٹو ولیج پروگرام کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں مرتب کیے گئے ترقیاتی کاموں کا بغور جائزہ لیا گیا۔ بیک ٹو ولیج پروگرام کے تیسرے مرحلے کے سلسلے میں ضلع ترقیاتی کمشنر GN یتو نے آج سنگھ پورہ کلان گاؤں کے اپنے دورے کے دوران 39 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے کئی ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے سنگھ پورہ میں نئی PHC بلڈنگ کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر کمشنر موصوف نے گرام سبھا کی صدارت کی جس دوران عوامی نمائندوں نے مختلف عوامی مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ بیک ٹو ولیج پروگرام کے سلسلے میں آج باترگام کپواڑہ میں ایک پروگرام کا انعقاد ہوا جس دوران محکمہ جنگلات کے ایڈیشنل پرنسپل چیف کنزرویٹر نے عوامی شکایات سے آگاہی حاصل کی۔ اس موقع پر PCCF کی طرف سے لوگوں میں شجرکاری کے لیے پودے تقسیم کیے گئے۔ بیک ٹو ولیج پروگرام کے تحت SMC کمشنر غضنفر علی نے آج بونسکل سنگھ پورہ بارہمولہ میں عوامی شکایات سنے۔ اس دوران مختلف محکموں کے نمائندوں نے لوگوں کو مختلف اسکیموں کے بارے میں روشناس کرایا۔ اس موقع پر لوگوں نے شکایت کی کہ بیک ٹو ولیج پروگرام کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں اٹھائے گئے مسائل کا ابھی تک نپٹارا نہیں ہوا ہے۔ جموں کشمیر میں آج نوویل کورونا وائرس کے مزید 696 معاملات سامنے آئے۔ اس طرح UT میں متاثرین کی کل تعداد 81,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آج سامنے آئے معاملات میں سے 420 کا تعلق کشمیر ڈویژن سے جبکہ 276 کا تعلق جموں صوبے سے ہیں۔ اس دوران پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 9 کورونا مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے اور یوں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اب 1291 ہو گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس شمالی زون کے صدر اور رکن پارلیمان محمد اکبر لون نے شمالی کشمیر کے ہسپتالوں میں OPD سہولیات مسلسل بند رہنے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ سے ہسپتالوں کو اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے وقف رکھا گیا ہے جبکہ OPD میں ڈاکٹروں کی پریکٹس بند کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے دیگر مریضوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ضلع ترقیاتی کمشنروں اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ہسپتالوں میں OPD سہولیات بحال کرنے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات اٹھائیں۔ دریں اثنا نیشنل کانفرنس کی سینئر خاتون لیڈر اور سابق وزیر سکینہ یتو نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے جموں کشمیر میں عوامی حکومت کے ساتھ ساتھ جمہوری اداروں کی بنیاد ڈالی ہے اور بقول ان کے بدقسمتی سے اب اداروں کو تہس نہس کیا گیا ہے۔ موصوفہ نے جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن واپس کرنے کی مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کے عوام گپکار اعلانیہ پر کاربند ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 میں جموں کشمیر میں آئے تباہ کن زلزلے کے 15 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور انسٹیٹیوشن آف انجینئرز جموں کشمیر نے باہمی اشتراک سے ایک ویبینار کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر کشمیر PK پولے نے جموں کشمیر میں بلڈنگ کوڈز اور بلڈنگ بائی لاز لاگو کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف شہری علاقوں میں بلکہ دیہی علاقوں میں تعمیر کیے گئے مکانات زلزلوں سے محفوظ رہیں گے۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج پلوامہ اور شوپیان اضلاع کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے پلوامہ میں کئی جراثیم کش ادویات فروشوں سے دوائیوں کا سیمپل حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ محکمے کے افسران پوری وادی میں بازاروں کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ ادویات کے معیار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادویات کے ناقص معیار سے متعلق کافی شکایات موصول ہونے کے بعد ایسا قدم اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے ان اضلاع کے کئی باغ مالکان سے بات کی اور اس حوالے سے ان کی تجاویز حاصل کیں۔ باغ مالکان نے ڈائریکٹر سے
پیسٹیسائڈ کنٹرول بورڈ تشکیل دینے کی درخواست کی۔ سکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اے جی اہنگر نے آج انسٹیٹیوٹ کے کئی شعبوں کا دورہ کیا اور مختلف معاملات کا موقع پر ہی جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے انجینئرنگ شعبے کو ہدایت دی کہ وہ انسٹیٹیوٹ میں اسٹیٹس کے بنیادی ڈھانچے کو وسیع کریں تاکہ فیکلٹی اور دیگر عملے کے لیے رہائش اور آفس سہولیات فراہم رہیں اور انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈائریکٹر کے ہمراہ انسٹیٹیوٹ کے چیف انجینئر فاروق احمد وانی، اسٹیٹ شعبے کے سربراہ غلام حسن یتو اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فاروق احمد جان بھی تھے۔ اننت ناگ کے اچھبل چھتبل سڑک رابطے پر پی ایم جی ایس وائی اسکیم کے تحت تجدید مرمت کی گئی ہے۔ متعلقہ محکمے نے ڈی ڈی نیوز کی طرف سے اس سڑک رابطے کی خستحالی کے بارے میں رپورٹ نشر کیے جانے کے بعد قلیل مدت میں اس سڑک کی تجدید مرمت عمل میں لائی۔ شاہین کالونی وانبل راولپورہ کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ علاقے میں پچھلے کئی روز سے چوری کی واردات رونما ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ خوف ہراس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ خاص طور پر پولیس حکام سے اس سلسلے میں ٹھوس اور مؤثر کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ اس طرح کی وارداتوں پر روک لگ سکیں۔ تھید ہارون میں آج حلیمہ نامی ایک خاتون اس وقت جاں بحق ہوئی جب ایک ریچھ نے اس پر حملہ کر دیا۔ مذکورہ خاتون نزدیکی باغ میں کام کر رہی تھی۔ مقامی لوگوں نے وائلڈ لائف محکمے سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک پروٹیکشن فورس کی ٹیم تعینات کرے تاکہ ان معاملات کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جا سکے۔ فضائیہ کے سربراہ آر کے ایس بھدوریا نے کہا ہے کہ انڈین ایئر فورس نے ضرورت پڑنے پر دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوتے وقت اپنے عزم، کارروائی کی صلاحیت اور قوت ارادی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج ایئر فورس دن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل نے کہا کہ بھارتی فضائیہ فورس نے کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کم وقت میں اپنے لڑاکا ساز سامان کو تعینات کیا ہے اور اس نے بھارتی فوج کو تعیناتی کی اپنی تمام ضرورتوں کے لیے سرگرم مدد فراہم کی ہے۔ اسی دوران صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے انڈین ایئر فورس کی 88ویں سالگرہ پر فورس کے عملے کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے گاندربل میں آج الطاف میموریل ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس یہاں کے نوجوانوں کو کھیل کود میں اپنی صلاحیتیں ابھارنے میں ہر ممکن مدد کرے گی۔ اس ٹورنامنٹ میں 62 ٹیمیں شرکت کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ یہ ٹورنامنٹ حال ہی میں ازجان ہوئے پولیس اہلکار الطاف حسین کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر میں کھیل سرگرمیوں کو تقویت بخشنے کے سرکار کے عزم کے ایک حصے کے طور پر بین الاقوامی کرکٹ کھلاڑی سریش رینا نے ڈورو اننت ناگ میں انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل مقابلے کا مشاہدہ کیا، جس سے مقامی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ان کے ہمراہ اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر کے سدھا، ایس ایس پی سندیپ چودھری اور محکمہ سپورٹس کے دیگر افسران بھی تھے۔ فوج کی 29 آر کی طرف سے پٹن کے کھن پٹ علاقے میں اسکولی بچوں کے لیے کھیل مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں کافی تعداد میں بچوں نے شرکت کی۔ مقابلوں کے دوران امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ بچوں نے فوج کی طرف سے ایسے کھیل مقابلے کا انعقاد کرانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.7 اور کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔